अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे आज के नावल काली तस्वीर की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अरे हाँ, वो तो भूल ही गया, उस पर लिखा हुआ था उसे हमेशा याद रखना कि मेरी मोहब्बत इतनी शदीद कभी नहीं हुई कि मैं तुम्हें वेनोलिया की आइसक्रीम पर तरजीह दूँ। क्या बात हुई? डैनी हैरत से फ्याज की तरफ देखने लगा। लाओ वो तस्वीर मुझे दो, फ्याज ने इमरान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। इमरान ने जेबों से सारी तस्वीरें निकालकर मेज़ पर ढेर कर दी और फिर बोला, तलाश कर लो। फ्याज और डैनी ने अपनी प्यालियां रख दी और तस्वीरों पर झुक पड़े। इमरान बदस्तूर चिस्कियां लेता रहा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई बात ही ना हुई हो। फ्याज और डैनी अलबत्ता बहुत ज़्यादा मुतफक्किर नज़र आ रहे थे। इनमें से तो किसी की पुश्त पर कुछ तहरीर नहीं है, फ्याज ने कुछ देर बाद कहा, और इमरान इसी तरह चौंक पड़ा जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से उसे आवाज़ दी हो। तो मैं क्या करूं? उसने बड़ी मासूमियत से कहा। ओह, फ्याज एक यकबैक उछल पड़ा। तो वो तुमसे तस्वीर छीन ले गया? हो सकता है यही हुआ हो। मैं तो इस वक्त दरअसल ये सोच रहा था कि वेनोलिया की आइसक्रीम में अगर थोड़ा सा लीमू भी निचोड़ दिया जाए तो कैसी रहेगी। इमरान संजीदगी। हाँ मिस्टर पेकाप, यानी कि मिस्टर विल्सन, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने उस आदमी के मुतालिक पूछा था जिसने मुझ पर हमला किया था। मैं उसके मुतालिक क्या अर्ज कर सकता हूँ जनाब? लैंप टूटने के बाद अंधेरा हो गया था और अंधेरे में वो दाखिल हुआ था। आप ही की तरह मैं भी उसकी शक्ल नहीं देख सका। क्या वो तस्वीर ही ले गया था? फ्याज ने मुस्तरबाना अंदाज में पूछा। इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। तुमने अच्छी तरह तस्वीर देखी थी? हाँ, अच्छी तरह देखी थी। तब तो तुम उस आदमी को कहीं भी पहचान लोगे जिसकी तस्वीर थी। सिर्फ अंधेरे में पहचान सकूंगा? क्या मतलब? वो किसी की परछाई थी। यार दिमाग मत खराब करो। फ्याज झंझला गया। काली तस्वीर, सुपर फ्याज, किसी की परछाई की तस्वीर, हदो हाल वाजे नहीं थे। काली तस्वीर? डैनी आंखें बंद करके बड़बड़ाया। और उसकी पुष्ट पर जो तहरीर थी वो बार बार नहीं दोहरा सकता क्योंकि वेनोलिया की आइसक्रीम मेरी भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। फ्याज समझ गया कि वो या तो बताना नहीं चाहता या फिर जो कुछ वो बक रहा है वही दुरुस्त होगा। इमरान डैनी को बहुत गौर से देख रहा था। डैनी की आंखें अब भी बंद थी और उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। इमरान ने आहिस्ता से उसके शाने पर हाथ रख दिया और डैनी चौंक कर इस्तफहामिया अंदाज में उसकी तरफ देखने लगा। मैं सोच रहा था कि शायद आप सो जाने का इरादा कर रहे हैं, इसलिए शब बखैर। इमरान उठता हुआ बोला। जी नहीं, जी नहीं, मैं दरअसल उस काली तस्वीर के तज़किरे पर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने किसी काली तस्वीर का तज़किरा कब और कहाँ सुना था। सुना था तज़किरा? इमरान ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। यकीनन, मगर याद नहीं पड़ता कि कहाँ सुना था। तज़किरा क्या था? खूबसूरत लड़कियों का तज़किरा था। और फिर ये याद नहीं कि काली तस्वीर की बात कैसे निकली थी, मगर बात थी किसी काली तस्वीर ही की। याद करने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके मुतालिक कुछ बता सकूं। आप कब कोशिश करेंगे? देखिए, दरअसल बात यह है कि मुझे उस आदमी के मुतालिक याद करना पड़ेगा जिसने तज़किरा छेड़ा था। चूँकि वो तज़किरा मेरे लिए गैर दिलचस्प था इसलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। खैर, किस्सा हवा कुछ हो, मगर आप उसे लिख लीजिए। ठहरिए, इमरान हाथ उठाकर बोला। डैनी खामोश हो गया। इमरान बौखलाए हुए अंदाज में जेबें टटोलने लगा। फिर उसने नोटबुक निकाली और फाउंटेन पेन संभाल कर बैठ गया। हाँ बोलिए, क्या लिखवा रहे थे? डैनी ने हकारत आमेज मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं कहना चाहता था कि किस्सा हवा कुछ हो, इस हादसे में ग्लोब सर्कस वालों का हाथ ज़रूर है। इमरान नोटबुक पर लिखने लगा। फिर डैनी के खामोश होते ही बोला, और क्या लिखवाना चाहते हैं कैप्टन? डैनी ने इमरान की तरफ इशारा करके फ्याज से कहा। मैं नहीं समझ सकता कि आप क्या चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, कि मुझे सर्कस में मुलाजमत मिल जाए, वरना सचमुच यहाँ मेरे खामोश हो जाने के बाद सिर्फ उल्लू बोलेंगे। आप क्या कर सकेंगे? वो कुछ ना कर सकूंगा, उस पर भी सब्र कर सकूंगा। इमरान ने फिर ठंडी सांस ली। यानी मशवरा है कि जो कुछ ये हुआ वही कीजिए। फ्याज ने डैनी से कहा। ओहो, तो क्या आप इस तरह तफ्तीश करेंगे? गालिबन, फ्याज ने जवाब दिया। ओहो, तो मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि ये ग्लोब सर्कस में मुलाजमत करें। मैं मजबूर हूँ। इमरान मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर बोला। ग्लोब के नाम पर मेरे जहन में किसी ऐसे गाने आदमी का तस्वर उभरता है जिसने अपने लड़के का नाम नूरुलैन रखा हो और दूसरे लड़के का नाम नूरुलैन रख लेने के बाद मुतमईन हो गया हो कि जुमला हकूक महफूज हो गए हैं। क्या बकवास कर दी तुमने? फ्याज बिगड़ गया। घूंघट में दाढ़ी हिले। इमरान गर्दन झटक कर बोला और फ्याज समझ गया कि अब वो यहाँ नहीं बैठना चाहता, इसलिए उसने उठते हुए कहा। अच्छा मिस्टर विल्सन, कल सुबह फिर आपको तकलीफ दी जाएगी।
کل شو ضرور ہوگا، عمران بولا۔ آپ میریلین کا سوگ نہیں منا سکیں گے؟ عمران نے ڈیڈی کو مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں جناب، میں کم از کم 3 دن تک شو نہیں کر سکوں گا۔ میریلین کسی بکرے کے بچے کا نام نہیں تھا، بلکہ وہ بھی ہاں۔ عمران نے یک بیک بلند آواز میں جمائی لی اور آہستہ آہستہ منہ چلانے لگا۔ ڈینی چونکہ اس بلند بانگ جمائی کی وجہ سے اپنا جملہ پورا نہ کر سکا تھا، اس لیے وہ غصیلی نظروں سے عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ یہی بہتر ہوگا مسٹر ولسن کہ کل سرکس بند نہ کیا جائے۔ اگر ہم صحیح مجرم پر ہاتھ ڈال سکے تو یہ سوگ منانے سے بہتر ہوگا، کیپٹن فیاض نے کہا۔ دوسرے دن کیپٹن فیاض نے میریلین کے ساتھی کو اپنے آفس میں طلب کیا۔ یہ ایک جوان العمر اور خوش شکل آدمی تھا، صحت بھی بری نہ تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے ایسی ویرانی ظاہر ہو رہی تھی جیسے وہ اپنے کئی کڑیل بیٹوں کو دفن کر کے آیا ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ فیاض نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ لیموئل برڈنٹ، اس نے مردہ سی آواز میں جواب دیا۔ میریلین سے تمہارا کیا رشتہ تھا؟ وہ میری کزن تھی۔ جب اس نے تم سے شادی کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی تو اس سے کتنے دنوں تک نہیں ملے تھے؟ ایک بے جان سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نظر آئی، پھر اس نے کہا، میں اسے بہت پسند کرتا تھا لیکن شادی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ میری کزن تھی، میرے چچا کی لڑکی، بس اتنا ہی رشتہ تھا اور شاید یہ رشتہ اسے آگے کبھی نہ بڑھ سکتا۔ اچھا، تو وہ کیا کسی اور سے کوٹ کر رہی تھی؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ حقیقت لڑکے، حقیقت۔ فیاض میسر ہاتھ مار کر بولا، میں حقیقت ہی عرض کر رہا ہوں جناب، اس نے مزمحل آواز میں کہا، لیکن اس کی آنکھیں بدستور ویران رہیں۔ حالانکہ فیاض کا یہ سوال اشتباہ آمیز تھا، پھر یہی بات ہو سکتی تھی کہ اس نے اس سوال پر دھیان ہی نہیں دیا تھا، ورنہ ان سپاٹ آنکھوں میں بے چینی کی لہریں ضرور نظر آتیں۔ فیاض نے بھی اس کی آنکھوں پر حساسیت سے نظر رکھی تھی، لیکن ابھی تک وہ معمول پر ہی تھا۔ وہ چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر بولا، دیکھو، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تمہارے لیے کافی ہوگی۔ اب جو کچھ بھی ہو جناب، ہمارے پیشے میں موت کی کوئی اہمیت نہیں۔ خود میری ہی نظروں سے درجنوں افراد ایسے گزرے ہیں جنہیں جھولے سے گر کر اپنی ریڑھ کی ہڈی کا ماتم کرنا پڑا تھا، پھر وہ اس قابل ہی نہیں رہے تھے۔ اس سوال کے جواب پر فیاض کو بڑا غصہ آیا تھا، لیکن اس نے اس کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ چند لمحے اس نے پھر اسے گھورتے رہنے میں صرف کیے، اس کے بعد بولا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ایک ایسی سوئی کی کہانی سناتی ہے جو مرنے والے کے سینے سے نکال لی گئی ہو، اور یہ سوئی اتنی زہریلی ثابت ہو سکتی تھی کہ آدمی کو چبھن کی شکایت کرنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ فیاض کو اس کی اسپاٹ آنکھوں میں کچھ تبدیلیاں ضرور نظر آئیں، مگر یہ تبدیلیاں خوف کی طرف اشارہ نہیں کرتی، بلکہ انہیں خالص حیرت کی لہریں کہا جا سکتا ہے۔ اس نے 2-3 بار پلکیں جھپکائی اور پھر بڑبڑایا، یقیناً یہ چیز میرے خلاف جا سکتی ہے۔ پھر فیاض کی آواز میں چیلنج تھا۔ میں کیا عرض کر سکتا ہوں جناب، اگر یہ جرم مجھ سے سرزد ہوا ہوگا تو دنیا کی کوئی قوت مجھے نہ بچا سکے گی۔ اوہو، تو یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ میں تمہیں پھانسی دلوانے پر تلا بیٹھا ہوں؟ میں یہ نہیں سمجھا جناب، مگر حالات میرے موافقت میں نہیں ہیں۔ اس کا حلقہ احباب کافی وسیع رہا ہوگا۔ محدود تھا جناب، وہ اپنا وقت نہیں برباد کرتی تھی، اسے اپنے فن کے مظاہرے کا بڑا شوق تھا اور وہ اپنا زیادہ تر وقت مختلف قسم کی مشقیں بہم پہنچانے میں صرف کرتی تھی۔ کچھ نہ کچھ دوست تو رہے ہی ہوں گے، دوست نہیں ملنے والے کہیں، اور وہ سرکس میں کام کرنے والے ہی ہو سکتے ہیں۔ کبھی کسی ایک دوست نے دوسرے دوست کے خلاف کوئی جارحانہ کارروائی کی تھی؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ جو کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے علم میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ کسی ایسے ملنے والے کا نام بتاؤ جس سے وہ نسبتاً زیادہ مانوس رہی ہو، یا وہ ملنے والا ہی اس سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتا رہا ہو۔ سرکس کا ہر جوان آدمی اور ایک تماشائی ایسے آدمیوں کی فہرست میں آ سکتا ہے جنہوں نے اس سے قریب ہونے کی کوشش کی ہو۔ کچھ دیر کے لیے فیاض خاموش ہو گیا، وہ سوچ رہا تھا کہ اب کس زاویے سے آغاز کرے۔ دفعتاً اس نے کہا، میریلین کی تصویریں جمع کرنے کا شوق تھا؟ جی ہاں، بہت زیادہ۔ اکثر بعض نئے ملنے والوں سے بھی ان کی تصاویر کی فرمائش کر بیٹھتی تھی، اور وہ تصویروں کا مجموعہ دوسروں کو بھی دکھاتی رہی ہوگی۔ جی ہاں، بالکل اسی بچے کی طرح جس نے بہت سارے خوش رنگ پتھر جمع کر رکھے ہوں۔ دراصل اس کے مزاج میں بچکانہ پن بھی بہت زیادہ تھا، جس کی بنا پر اکثر لوگ غلط فہمی میں بھی مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ اچھا، تو مجھے ان لوگوں ہی کے متعلق بتاؤ جو کبھی غلط فہمی میں مبتلا ہوئے ہوں۔ یہ بھی مشکل ہوگا جناب، ویسے حقیقت تو صرف یہ ہے کہ اکثر میں نے ہی غلط فہمی کے امکانات متعلق سوچے، لیکن وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کتنے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوئے ہوں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم وثوق کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ خیر، تو اس کی تصاویر کا مجموعہ تم نے بھی دیکھا ہوگا ہزاروں بار۔ کیا تم نے ان میں سے کبھی کوئی کالی تصویر بھی دیکھی تھی؟ کالی تصویر؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یقیناً اس کے پاس ایک ایسی تصویر تھی۔ وہ تصویر کس کی تھی؟ میں کیا عرض کروں جناب، مجھے اس نے اس تصویر کے متعلق کبھی کچھ نہیں بتایا۔
اس کی پشت پر کوئی تحریر بھی تھی؟ فیاض نے پوچھا۔ جی ہاں، تحریر تھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ کیا؟ اسے ہمیشہ یاد رکھنا کہ میری محبت اتنی شدید نہیں ہوتی کہ میں اسے اپنی آن پر ترجیح دے سکوں۔ فیاض نے ایک طویل سانس لی۔ اسے یقین ہو گیا کہ عمران نے اس تصویر کے سلسلے میں اسے اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن مقصد کیا تھا؟ ہاں، فیاض نے اسے پھر مخاطب کیا۔ کیا تم بتا سکو گے کہ وہ تصویر کس کی تھی؟ میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ اس نے مجھے اس تصویر کے متعلق کبھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ چونکہ اس سے دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے بتانے پر بھی کبھی مجبور نہیں کیا تھا۔ مگر اس تحریر کے متعلق تو ہر ایک الجھن میں پڑ سکتا ہے۔ ہاں، مگر میں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میری موجودگی میں ہی اس نے اس تصویر کی پشت پر وہ جملہ تحریر کیا تھا۔ کس نے؟ میریلین نے۔ کیا بک رہے ہو؟ جی، وہ چونک پڑا۔ وہ تحریر میریلین کے ہاتھ کی تھی؟ جی ہاں جناب، اس نے میری موجودگی میں اس کی پشت پر لکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ تصویر کس کی تھی، لیکن کوئی جواب دینے کی بجائے اس نے اس کی پشت پر لکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے بھی اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن اس تصویر کے متعلق الجھن میں ضرور مبتلا ہو گئے۔ قدرتی بات ہے، مگر وقتی طور پر۔ حقیقتاً میں نے اس تصویر کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ کیوں؟ کیا وہ ایک عجیب و غریب تصویر نہیں تھی؟ فرض کرو تم اپنی ایسی کوئی تصویر بنواتے ہو تو مجھ سے ایسی حماقت سرزد ہو سکتی ہے؟ وہ مسکرایا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم اس وقت تک حراست میں رہو گے جب تک کہ اصلی مجرم ہاتھ نہ لگے۔ مجبوری ہے جناب، میں آپ کو کسی طرح بھی یقین نہیں دلا سکوں گا کہ یہ جرم میں نے نہیں کیا۔ فیاض نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی کا بٹن دبا دیا اور ایک سادہ لباس والا کمرہ میں آدمی داخل ہوا۔ فیاض نے قیدی کو لے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک فائل کھول لی۔ وہ الجھن میں پڑ گیا تھا۔ دراصل اس نے نئی رائے قائم کر لی تھی کہ میریلین کا قتل رقابت ہی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، اور وہی تصویر اس رائے کی محرک معلوم ہوتی تھی۔ لیکن وہ تحریر اگر میریلین ہی کی تھی تو کئی نئے الجھاوی بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ ڈینی ولسن اپنا نچلا ہونٹ چبا رہا تھا۔ پیشانی پر سلوٹیں ابھری ہوئی تھی اور انگلیوں میں دبا ہوا سگار بجھ گیا تھا، لیکن نہ سگار کا ہوش تھا اور نہ نچلے ہونٹ میں تکلیف کا احساس۔ وجہ یہ تھی کہ شام کا اخبار اس کے سامنے میز پر موجود تھا، جس میں میریلین کی لاش کے متعلق بالکل تازہ خبر پہلے ہی صفحے پر دیکھی جا سکتی تھی۔ اس میں ایک ایسی سوئی کا تذکرہ تھا جو پوسٹ مارٹم کے کیے جانے کے دوران میں مرنے والی کے سینے سے برآمد ہوئی تھی۔ اس زہریلی سوئی کو اخبار والوں نے موت کی سوئی قرار دیا تھا اور پولیس کی بے بسی کا مضحکہ اڑاتے ہوئے ظاہر کیا تھا کہ اس سال کا سب سے بڑا کیس بھی لازمی طور پر فائلوں ہی کی نظر ہو جائے گا۔ ڈینی نے اس کے بعد پھر کوئی خبر نہیں پڑی تھی، صرف سوچتا رہ گیا تھا۔ دفاتن چپراسی چک اٹھا کر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بھی شام کا وہی اخبار تھا جو ڈینی کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ اخبار میز پر رکھ کر کسی کا رکا بھی ڈینی کی اور بڑھا دیا۔ کس نے دیا ہے؟ ڈینی نے پوچھا۔ رنگ ماسٹر نے جناب، چپراسی نے کہا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ جناب عالی، رکے میں تحریر تھا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس اعلان کا کیا مطلب ہے۔ اگر یہ اعلان آپ کی طرف سے شائع کرایا گیا ہے تو ہمیں بھی پہلے ہی سے باخبر ہونا چاہیے تھا۔ پھر میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس ٹریجڈی کے دوسرے ہی دن شو کرنے میں کون سی عقل مندی پنہا ہے۔ اس سلسلے میں نہ تو ملازمین کو آپ سے ہمدردی ہو سکتی ہے اور نہ تماشائیوں کو۔ کچھ تعجب نہیں کہ آپ کو کسی بڑے خسارے سے دوچار ہونا پڑے۔ اور پھر یہ ڈیوک آف ڈھمپ کون ہے جو اپنے کمالات دکھائے گا؟ ملازمین جلد اس کی وضاحت چاہتے ہیں، تاخیر آپ کے لیے مضر ہوگی۔ میں اپنا فرض سمجھ کر آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ ڈینی نے رکا رکھ کر پیپر ویٹ سے دبا دیا اور اخبارات کے صفحات الٹنے لگا۔ پھر اسے وہ اعلان مل ہی گیا۔ مفت، بالکل مفت۔ آج 8 بجے شب سے 9 بجے تک ڈیوک آف ڈھمپ کے کمالات مفت دیکھیے۔ پیکاک سرکس کی نئی دریافت ڈیوک آف ڈھمپ، پہلی بار منظر عام پر، کمالات کا پہلا مظاہرہ مفت۔ داخلے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اگر پنڈال ناکافی ہوا تو قناتیں کھول دی جائیں گی۔ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیے۔ ڈینی نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ یہ اس کی تباہی کا سامان تھا۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح بیٹھا رہا، پھر چپراسی سے بولا، رنگ ماسٹر کو بھیج دو۔ پھر اس نے فون پر کیپٹن فیاض کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ میں ڈینی ہوں جناب، ڈینی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ میرا اشارہ اس اعلان کی طرف ہے جو نئی روشنی کی تازہ اشاعت میں نظر آ رہا ہے۔ ہاں، دوسری طرف سے آواز آئی۔ مجھے علم ہے تمہارے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، لیکن تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، بس تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی۔ لیکن آخر ایسا کیوں کیا گیا ہے جناب؟ کتنی بڑی بدنامی کی بات ہے۔ سرکس میں کام کرنے والے مجھ سے خفا ہو گئے ہیں اور ہڑتال کر دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ انہیں سمجھانے کی کوشش کرو کہ یہ گلوب سرکس والوں کی حرکت ہے۔
اور اس اعلان کے خلاف ایک رپورٹ درج کرا دو، مگر ان لوگوں کے لیے کیا کروں گا جو اعلان پر یہاں چلے آئیں گے؟ پنڈال کے چاروں طرف باہر لاؤڈ سپیکر کے ہارن فٹ کرا دو اور اس پر برابر اعلان کراتے رہو کہ یہ اعلان کسی دشمن کی طرف سے شائع کرایا گیا ہے، ہم تو میریلین کا سوگ منا رہے ہیں، ہمارے یہاں 3 دن تک کسی قسم کا پروگرام نہیں ہوگا۔ بہت بہتر جناب، ڈینی کی آواز کانپ رہی تھی۔ دوسری طرف سے سلسلے منقطع کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد رنگ ماسٹر دفتر میں داخل ہوا۔ یہ ایک پستہ قد اور گھٹیلے جسم کا ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ بیٹھ جاؤ، ڈینی نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ڈینی چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا تم لوگ مجھے اتنا ہی برا سمجھتے ہو؟ او تو کیا وہ اعلان؟ رنگ ماسٹر چونک پڑا۔ وہ میری طرف سے نہیں شائع کرایا گیا۔ گلوب والے ہر طرح سے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے خدا، اب کیا ہوگا؟ شاید میں آج ہی برباد ہو جاؤں۔ نہیں جناب، ہمیں پامردی سے اس طوفان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ پولیس کو رپورٹ کیجیے، مدد کے لیے درخواست کیجیے، ورنہ تماشائیوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ پنڈال کے چاروں طرف ہارن فٹ کرا دو، ڈینی نے کہا، اور برابر اعلان کرتے رہو کہ یہ کسی دشمن کی حرکت ہے، ہم 3 دن تک میریلین کا سوگ منائیں گے۔ بہت بہتر جناب، آپ یقین کیجیے کہ اب گلوب والوں کو موت کے دن آ گئے ہیں، میں دیکھوں گا کہ کتنا دم ہے ان میں۔ نہیں، میں کمینہ پن میں جرہارڈی کا مقابلہ نہ ہو سکوں گا۔ جرہارڈی؟ رنگ ماسٹر برا سا منہ بنا کر بولا، میں دیکھوں گا جرہارڈی کو کتنا کمینہ ہے۔ نہیں ماسٹر، ہم کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کریں گے، آپ کی حیثیت اس سے الگ ہی رہے گی۔ نہیں، میں اپنے کسی ساتھی کو بھی غلط راستوں پر دیکھنا پسند نہیں کروں گا، ہم ان لوگوں سے قانونی زور آزمائی کریں گے۔ اچھا، تو ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ رنگ ماسٹر اٹھ گیا، اس حلقے کے پولیس اسٹیشن پر رپورٹ بھی درج کروا دو، ڈینی نے کہا۔ بہت بہتر جناب، رنگ ماسٹر نے کہا اور باہر چلا گیا۔ ڈینی کے چہرے پر تفکر کے آثار تھے اور وہ آہستہ آہستہ اپنا بایاں گال کھجا رہا تھا۔ بائیں آنکھ بند ہو گئی تھی۔ دفاتر فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے بھرائی ہوئی سی آواز آئی۔ یس اٹ از ڈینی۔ ڈینی نہیں، دوسری طرف سے آواز آئی، وہ جس کی دم پر پیسہ ہوتا ہے۔ کون ہے؟ ڈینی برا سا منہ بنا کر گرایا۔ ڈیوک آف ڈھمب۔ او فرمائیے، ڈینی برا سا منہ بنا کر بولا، مجھے یاد آ گیا کہ میں نے کالی تصویر کا تذکرہ کہاں سنا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ ڈینی کی بھویں تن گئی اور اس نے زہریلے لہجے میں کہا، ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ آپ کس قسم کے آدمی ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اور میں دراصل بہت غم زدہ آدمی ہوں اور صرف رونا رلانا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں، اور آپ کی یہ ہوائی راہ آسانی پوری ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ آپ آج 7 بجے یہاں تک آنے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ مگر شاید آج میں اپنے کمالات کا مظاہرہ نہ کر سکوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میرے لیے یہ طوفان بدتمیزی بے حد تکلیف دہ ہوگا جناب۔ کالی تصویر کی بات کرو، آپ یہاں تشریف لائیے، میں بھی اسی ہنگامے کے وقت پہنچوں گا۔ آپ کا عہدہ کیا ہے جناب؟ معاف کیجیے گا، یہ سوال کچھ بےہودہ سا ہے، مگر پھر بھی جسارت کر رہا ہوں۔ میں چوکر کا پیش کر رہا ہوں۔ میں نہیں سمجھا، تو اس میں میرا کیا قصور؟ قصور تو میرے مقدر کا ہے۔ ڈینی نے ریسیور رکھ دیا کیونکہ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اخبار الٹنے لگا، لیکن اب اسے اس اعلان سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ وہ تو دراصل میریلین کی لاش میں پائی جانے والی سوئی کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اسے متعلق رکھنے والی خبر کو اب تک کئی بار دہرا چکا تھا، مگر حیرت تھی کہ اس پراسرار تصویر کا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا تھا جو انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ پولیس والوں سے چھین لی گئی تھی۔ کالی تصویر، وہ اس کے لیے ایک مستقل الجھن۔ اسے افسوس تھا کہ پچھلی رات اس نے اس کا تذکرہ کیوں چھیڑا تھا۔ عمران اور کیپٹن فیاض سڑکیں ناپ رہے تھے، سورج ابھی بھی غروب ہوا تھا۔ کیوں ہاں مجھے تھکاتے پھر رہے ہو؟ فیاض بڑبڑایا، پیدل چلنے سے معدہ ہضم ہو جاتا ہے۔ معدہ نہیں، خیر کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہاں چل رہے ہو؟ فیاض جھلا گیا۔ فی الحال ہم سڑک پر چل رہے ہیں عمران، میں تمہیں یہیں پیٹنا شروع کر دوں گا۔ بڑا مزہ آئے گا سپر فیاض، آج یہ تجربہ بھی صحیح۔ جہاں چلنا ہو مجھے بتاؤ، میں ٹیکسی کر لوں، فیاض نے غصیلی آواز میں کہا۔ کیا کرو گے تم؟ ابھی حال ہی میں شادی بھی کر چکے ہو۔ اچھا چلو، فیاض گردن جھٹک کر بولا، میں بھی دیکھوں گا کہ تم کتنا پیدل چل سکتے ہو۔ ادھر تھکا ادھر تمہاری پیٹھ پر ٹہ ٹہ ٹہ۔ اسی طرح عمران اس بیکار سرکس تک پیدل لے آیا۔ یہاں میدان سے سڑک تک سر ہی سر دکھائی دے رہے تھے اور سرکس کے پنڈال کا مائکرو فون برابر چیخ رہا تھا، بھائیو ہم اپنی بہترین فنکار میریلین کا سوگ منا رہے ہیں۔ ہمارے اس دشمن نے یہ شوشہ چھوڑا ہوگا جو میریلین کی موت کا باعث بنا ہے۔ ہم 3 دن تک سوگ منائیں گے بھائیو۔ کیسی مصیبت نے پھنسا دیا ہے تم نے بیچاروں کو؟ فیاض بڑبڑایا، ارے تو تم نے روکا کیوں نہیں تھا مجھے؟ عمران شکایت آمیز لہجے میں بولا، تم جانتے ہو کہ میرا دماغ آج کل ریڈیو بہارستان کی قوالیاں سن سن کر بہت کمزور ہو گیا ہے۔ میں کہاں سے یہ وبال لے بیٹھا ہوں؟ فیاض نے برا سا منہ بنا کر کہا، کیسا وبال؟ تم وبال ہی ہو یارا، اردو سیکھو، اسے وبال نہیں بوال کہتے ہیں۔
میں کہتا ہوں تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ ارے تو کیا گود میں اٹھا کر لایا تھا؟ اگر نہیں آنا چاہتے تھے تو انکار کر دیتے۔ فیاض دانت پیس کر رہ گیا۔ کسی پبلک مقام پر وہ عمران سے ڈرتا ہی رہتا تھا، پتہ نہیں کب اور کس کے سامنے کیا کہہ بیٹھے۔ کچھ دیر تک مائکرو فون پر حلق پھاڑتا رہا، پھر بھیڑ چھٹنے لگی۔ 5 کانسٹیبل بھی اسی بھیڑ میں نظر آ رہے تھے، مگر عزوِ معطل کی طرح۔ اتنے بڑے مجمع پر اثر انداز ہونا ہنسی کھیل نہیں تھا۔ اگر مائکرو فون کی چیخ دھاڑ بروقت نہ شروع ہوتی تو پنڈال کے فرہچے اڑ جاتے۔ کچھ دیر بعد میدان خالی ہو گیا۔ بہت تھوڑے سے افراد کہیں کہیں رک گئے تھے اور غالباً وہ اسی مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ عمران ڈینی کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ فیاض کو ہر حال اس کا ساتھ دینا تھا۔ ویسے یہ اور بات ہے کہ دل ہی دل میں اس نے عمران کو ہزاروں سلواتیں سنا ڈالی تھیں۔ عمران نے اجازت لیے بغیر ہی چک ہٹائی اور اندر داخل ہو گیا۔ یہاں ڈینی ایک دوسرے یورین سے جھگڑ رہا تھا۔ بولتے ہوئے دونوں کی آوازیں بلند ہو جاتی تھیں۔ دوسرا یوریشین دراز قد اور بہترین قسم کے کسرتی جسم کا مالک تھا۔ جسم پر بھوری فرنچ کٹ داڑھی تھی۔ اس کی آواز بھی ڈینی کی آواز پر بھاری پڑ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، تم دغا باز ہو، تم جھوٹے ہو۔ تم نے مجھے بدنام کرنے کے لیے یہ جال پھیلایا ہے۔ یہ جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں نے تمہارے لیے جال پھیلایا ہے یا تم نے میرے لیے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ داڑھی والا گرایا، کچھ بھی نہیں۔ ڈینی نے لاپرواہی سے کہا، پھر سنبھل کر بولا، میرے آدمیوں نے کسی کا نام تو نہیں لیا تھا۔ تم کیوں دوڑے آئے ہو اگر تمہارے ہاتھ ملوث نہیں تھے؟